बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं हमज़ा महबूब, जो कालम नगार भी हैं और रिसर्चर भी, कश्मीर के हवाले से अपना काम काज जारी और सारी रखे हुए हैं और बड़े पैमाने पर कश्मीर के हवाले से, कश्मीर काज के हवाले से और कश्मीर में जो क्राइसिस है उस हवाले से अपना वर्क कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अनवर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे और कश्मीर में जो जुल्म सितम है, जो भारतीय हुकूमत और ख़ास करके नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसने जो वहाँ पे जुल्म सितम जारी रखा हुआ है, इस हवाले से हम स्पेशली तौर पर आपको बताएंगे। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता जितने 76 बरसों में तकरीबन 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है। एक रिपोर्ट में ये इस हवाले से बताया गया है। तशवीशनाक सूरत हाल है वहाँ पर और हर रोज़ आए रोज़ आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है और साथ वहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उसे बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अनवर साहब आपसे इस हवाले से जानूंगा कि तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है, इस हवाले से आप भी डिस्कशन भी करते रहते हैं, तमाम तर चीज़ें भी करंट सिचुएशन के हवाले से आप बाखूबी तौर पर आगाह हैं। क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन है, किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत दी कि अहम मौजू पे बात करूं। बिल्कुल ये एक ऐसी दर्द भरी कहानी है कि जो है जो भी दर्द दिल रखता हो वो उसको अफसोस होता है कि ये जो पिछले 70, 75, 76 साल से जो हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और हिंदुस्तान की हुकूमत जो जुल्म कर रही है, जो जुबर कर रही है, जो रियासती दहशतगर्दी कर रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीरियों को जो हक़ खुद इरादियत दी है उसको है इग्नोर कर रही है। ताकत के जोम में जो है उन्होंने कश्मीरियों के सियासी, माशी, माशरती हुकूक असब किए हैं, उनका हक़ खुद इरादियत असब कर रखा है। तो ये और जो जिस तरह आपने अभी जो है इब्तिदाइया में बताया कि लाखों कश्मीरी शहीद हुए हैं और इस हवाले से हम देखें तो ये एक जुल्म और जुबर की कहानी है और इस हवाले से हम देखते हैं कि कश्मीरियों के इस जद्दोजहद में और कोई कमी नहीं आई, आज़ादी के साथ जो है मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, जुल्म से उससे कोई कमी नहीं आई और ताकत की बुनियाद पर उससे आज़ादी का जज्बा जो छीनने की कोशिश की गई वो नाकाम हुई। तो इस हवाले से कश्मीरियों के जद्दोजहद को जो है हर जो है आज़ादी पसंद सलाम पेश करता है। प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एकेडमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या समझते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और ख़ास करके अपने निसाब की बुनियाद पर भी हमें इस हवाले से लाजमी बताएं कि क्या अगर निसाब में ये चीज़ें शामिल की जाएं, क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उससे इनकी जो आप हिस्ट्री कह सकते हैं कश्मीर की और कश्मीरियों की, उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और उन्हें इस हवाले से नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है पिछले 76 बरसों से, वो आने वाली नस्लें कैसे पढ़ पाएंगी और कैसे उन्हें इन चीज़ों का पता होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। इतनी जो है तारीखी नहीं है इस हवाले से पाकिस्तान का कि जो है नौजवान समझते हैं और जानते हैं कि कश्मीर का मसला क्या है और ये जो है जो पार्टीशन का अनफिनिश एजेंडा है और ये जो है कश्मीरी जो रियासती जुबर का, रियासती दहशतगर्दी का शिकार है, वो पाकिस्तान के नौजवान जानते हैं। हमारे निसाब में जगह बजगह जो है मुख्तलिफ पैरायों में जो है इसका जिक्र है, लेकिन आप जो अभी सजेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल इसको हमारी करिकुलम में हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल हैं उसमें और स्पेस देनी चाहिए ताकि आज़ादी पसंद लोग आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की कहानी है जिसमें कश्मीरियों ने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है उनको भरपूर एक्सपोजर मिलना चाहिए और ज्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए। आपकी ये बात जो है तवज्जो तलब है और हमारे जो डिसीजन मेकर हैं जो तालीम के निसाब के हवाले से खासकर हायर एजुकेशन कमीशन जो है इस हवाले से जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज की किताबें हैं, माशरती उलूम
उसमें और इंटरनेशनल रिलेशंस और खारिजा पॉलिसी के हवाले से जो कुतुब है उसमें जो है इसको और एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि कश्मीरियों की जद्दोजहद को जो है और एक्सपोजर मिले। इस हवाले से जो हिंदुस्तान की हुकूमत बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, और इस हवाले से इनको जरूरत इस अमर की है कि और एक्सपोजर मिले और ये जद्दोजहद जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और भरपूर तरीके से आश्कारा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमजा महबूब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप एक यंग एक्टिविस्ट और रिसर्चर, कालम निगार भी हैं और कश्मीर पर अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं। मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि नौजवान इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, और ख़ास करके अगर 5th जनरेशन वार की अगर बात की जाए तो उस पर भी बड़ा काम किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए मुश्किलात ये हैं कि आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि सोशल मीडिया पर जो ही आप कश्मीर के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, इवन आपके पेजेस बंद कर दिए जाते हैं, मुश्किलात का सामना है। तो इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं, कौन सी चीज़ें हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है कि तहरीक कश्मीर के लिए यूथ का क्या किरदार होना चाहिए और मुख्तलिफ़ पैराहों से आपने बात की कि किस हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, तो उस हवाले से दो चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि कश्मीर काज़ के ऊपर भारत का क्या मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ की तरवीज के लिए, उस मौक़िफ़ को अपनाने के लिए और उस मौक़िफ़ की कामयाबी के लिए वो क्या इक़दाम उठा रहा है। और दूसरा हमारे ऊपर फ़र्ज़ ये बनता है कि बतौर कश्मीरी, बतौर पाकिस्तानी हमारा क्या लाइहा अमल है, हमने क्या करना है और हमने किस तरह भारत के एक बयानिए को शिकस्त देनी है। आपने बात की 5th जनरेशन वारफेयर की, आपने बात की हाइब्रिड वारफेयर की, आपने डिजिटलाइजेशन की बात की। तो यहाँ पर नौजवानों के करने का काम ये है कि भारत जो एक झूठा बयानिया बनाता है, ये माह हमें ये याद दिलाता है कि इस माह अक्टूबर में तारीख का सबसे बड़ा कब्ज़ा भारत की जानिब से 27 अक्टूबर को किया गया और इस कब्ज़े की बुनियाद मुआहिदा इल्हाक है, जो कि 26 अक्टूबर को हुआ, जिसके नतीजे में कश्मीर के ऊपर भारत की अफवाज आज तक काबिज़ हैं और लगभग 5 लाख अफराद शहादत नोश कर चुके हैं। इस नाजायज़ कब्ज़े को मज़ीद जो वो यानी पुख्तगी करने के लिए भारत की जानिब से बेशबहा ऐसे इक़दाम किए गए कि बैनुल-अक़वामी तलक़ात आमा में वो अपना झूठ फ़रोख्त कर सके, जिसकी निशानदेही माज़ी करीब में EU डिसइंफो लैब में भी हुई, जिसकी निशानदेही मुख्तलिफ़ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं वहाँ पर भी हुई, जिसकी निशानदेही यूनाइटेड नेशन के अदारों में भी हुई कि भारत ने किस तरह अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए हाइब्रिड वारफेयर के इस दौर में पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए किस तरह से अपना झूठा बयानिया बनाया। अब जब हम ये बात करते हैं कि भारत ने इक़दाम किए, हाइब्रिड वारफेयर के ज़रिए झूठा बयानिया बनाया, कश्मीर के ऊपर दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश की, G20 का इजलास हाल ही में हुआ जिसमें ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि कश्मीर के हालात 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल साजगार हैं, कश्मीर के ऊपर भारत का कब्ज़ा बिल्कुल मुस्तहकम हो चुका है और कश्मीरी इससे खुश हैं। ये एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अलबत्ता वो नाकाम रहा। यहाँ पर हमारे करने का ये काम है कि जब भारत अपने झूठ को, अपने बयानिए को दुनिया में इस तरह से फ़रोख्त करता है तो क्या हमें इसके काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अदारों को नहीं क्या कायम करना चाहिए। हमारे नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स बनते हैं, आप उन नैरेटिव्स में उस बयानिए को ना लेकर चलें जो आपके मुल्क दुश्मन ने बनाया है, भारत ने बनाया है। आप उन चीज़ों को ना जो है वो अपने सोशल सर्कल के अंदर स्प्रेड करें, ना फैलाएं जो कि आपके दुश्मन का बनाया हुआ बयानिया है। और सबसे बड़ा आज के इस दौर में कि हम सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि कश्मीर काज़ के हवाले से हमारे जितने लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं, कश्मीर का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, तो झूठी ख़बरों को फैलने से रोकें। पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए रोज़ की अगर एक पोस्ट वो करते हैं, पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चलते हैं, तो उससे हाइब्रिड वारफेयर के इस दौर में काफ़ी
طور پر اور بہترین طور پر کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے اینڈ پہ کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ تحریک کشمیر کی پاکستان کے نمائندے ہیں، پاکستان کا کیس آپ نے دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں پاکستان کے فیکٹس کیا ہیں، پاکستان کے مفادات کیا ہیں، اور پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اور آپ کی اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ حمزہ، اس حوالے سے بھی میں آپ سے ایک چیز لازمی جانوں گا کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایکٹیو رول دیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ یہاں پہ ایکٹیو رول بہتر طور پر دے سکتے ہیں یا انٹرنیشنل سطح پر آپ اس حوالے سے جائیں، یورپین کنٹریز میں جائیں، وہاں پہ موبلائز کریں لوگوں کو، اور خاص کر کے انہیں بتایا جائے جس طرح خالصتان کی تحریک آگے بڑھی، وہ آگے بڑھ رہی ہے، ایسے ہی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے اگر جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں جس میں نوجوانوں کو بھی بڑے پیمانے پر نمائندگی دی جائے، تو کیا یہ قابل ستائش اور کشمیر کے لیے مزید مؤثر نہیں ہوگا؟ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جدوجہد مختلف قسم کی قربانیاں مانگتی ہے، اور اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مسلح تحریک ہوتی ہے، کبھی آپ نے اس کو داخلی امور پہ رہ کر اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لائحہ عمل اپنانا ہوتا ہے، کبھی آپ نے قلم سے جہاد کرنا ہوتا ہے، کبھی آپ نے بین الاقوامی تعلقات عامہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جا کر سفارتکاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ آزاد کشمیر جو حکومت ہے وہ کیسے رول دے سکتی ہے؟ آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی رول بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں ایک بات اگر مکمل کر سکوں کہ یہ جو مختلف محاذ ہیں، اس میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی دانست میں رہتے ہوئے، اگر آپ ودن پاکستان ہیں اور میڈیا کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، تو آپ کنٹینٹ کریٹنگ کریں پاکستان کے لیے، کشمیر کے ایجنڈا کے لیے، تحریک کشمیر کے لیے۔ اگر آپ باہر کے کسی ملک میں مقیم ہیں تو وہاں پر آپ تحریک کے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور کشمیر کا جو ایک تحریک ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، وہ دنیا کے ان مقتدر حلقوں کے سامنے پیش کریں جن مقتدر حلقوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ضمانتیں، قراردادیں اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو منظور کیا ہے۔ اب آپ کا سوال کہ آزاد کشمیر حکومت کا کیا کام ہونا چاہیے؟ آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کرنے کا سب آزاد کشمیر کے اندر چند ایسے ادارے بنا لینے چاہیے جو کہ ریسرچ کریں، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر کے حالات، جہاں پر لوگ ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں، جہاں پر لوگ آزاد زندگی جی رہے ہیں، اور وہیں پر مظفر آباد میں ایک ادارہ بے شک ہو، کوئی میڈیا سینٹر ہو، کوئی تھنک ٹینک ہو، وہاں پر بیٹھ کر وہ کام کریں اور مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ بھی وہ دستاویزی فلمیں بنائیں، ریسرچ کریں۔ ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ لے کر ان ریسرچز کو دنیا کے مختلف اداروں میں بھیجیں، اور کشمیر کے جو کاز ہے، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، تو اس ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کو، کمپیریٹیو تجزیے کو دنیا کے سامنے بھیجیں، تاکہ اس بھارت کے جھوٹ اور کشمیر کی تحریک کو اجاگر کیا جا سکے۔ محبوب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ ایک کشمیر کا جو ایشو ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے جنگ کی سی کیفیت ہے، اور اگر آپ بات کریں فلسطین کے حوالے سے، اور فلسطین کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو تنازع ہے فلسطین کا، وہاں پر بھی سیم سچویشن تھی، اور جو 56 سال سے وہاں پہ جو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس کے بعد ابھی آپ وہاں پہ کرائسس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی تناظر ہے، یہی اگر مسئلہ ہے تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہیں یہاں پر بھی توجہ دینی چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ کل یہ بھی ایسی ہی چنگاری بن کر یہاں سے اٹھے اور ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر مسائل پیدا کرے۔ بالکل، آپ نے جو تجزیہ کیا ہے یہ کمپیریٹیو انالیسس بہت ریئلسٹک ہے۔ فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے، بالکل فلسطینیوں کے کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور جو ہے اس ظلم کی انتہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے شہید کیا جا رہا ہے، کو شہید کیا جاتا ہے، خواتین و حضرات کو بخشا نہیں گیا۔ تو اس حوالے سے ظلم کی یہ کہانی وہاں پہ اسرائیل کر رہا ہے، اور اسی لائن پہ جو ہے بی جے پی کی حکومت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ کمپیریٹیو انالیسس بالکل حق بجانب ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اگر امن چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے، تو فلسطین میں بھی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو ہے برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو
ایگزیکٹلی حمزہ محبوب، آپ اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بات کی گئی، خاص کر کے جو بی جے پی کی حکومت ہے، اسے جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ بھارتی جو اوورسیز ہیں ان کے ذریعے سے بھی بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوتی ہے، اور دوسری جانب اقلیتیں وہاں پہ غیر محفوظ ہیں، اقلیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مودی کی حکومت جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ آپ سکھوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ دوسری جتنی دلت کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، باقی کشمیریوں کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہم ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی، وہ اور خاص کر کے P5 جو کنٹریز ہیں وہ کوئی سچ کوئی کارنامہ نہیں کر سکی، کچھ کر نہیں سکی؟ یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بجا طور پر ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کے اندر بات اور اقدامات محض باتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور وہ مفادات آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور بھارت چونکہ دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے، اس لیے اس بڑی معیشت، بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا مفاد اس مارکیٹ سے جڑا ہے، لہٰذا ان کی سفارتی پالیسی چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، اس معیشت کو دیکھتے ہوئے جو قیام پذیر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک مایوسی کی بات آ جاتی ہے کہ کیا اگر وہ دنیا کی ایک بڑی اکانومی ہے، ایک بڑی معیشت ہے، تو ہم اپنی کشمیر کاز کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندر استحکام لے کر آئیں۔ جب آپ خود مستحکم ہوں گے، آپ جیوگرافی میں، جیو پولیٹکس میں ایک ایسے ملک ہیں کہ چین کے ساتھ لگتے ہیں، آپ کی ایگزسٹنس افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کا محل وقوع جو ہے ایران سے جڑتا ہے، آپ کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ مثالی ہیں، تو دنیا پاکستان کے کردار کو منفی نہیں کر سکتی، پاکستان کے کردار کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن کرنے کا یہ کام ہے کہ اپنی تمام طاقتوں کا، اپنے تمام تعلقات کا اور اپنی تمام جیو پولیٹکس کے اندر اہمیت کا صحیح سے ادراک کیا جائے، اور اپنی سفارتی پالیسی کو معذرت خانہ لہجے کے بجائے جارحانہ انداز میں کچھ اس طرح سے پیش کیا جائے کہ بھارت کی جو طاقت ہے، جو اس کی معیشت ہے، جو اس کا جھوٹ ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، نہ صرف اس کو کاؤنٹر کیا جائے بلکہ اپنا سچ، اپنی حقیقت اور تحریک کشمیر کو ایک بلند آواز سے، ایک توانا آواز سے دنیا کے ہر اس فورم پر اٹھایا جائے جہاں پر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہی پاکستان کے اینڈ پر پاکستان کے کرنے کا کام ہے، یہی آزاد کشمیر کے اینڈ پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے کہ آپ اپنے نمائندگان کو APHC جیسے ایک ہمارا ادارہ ہے، اسی طرح سے کچھ مزید ونگ بنا لیے جائیں، نوجوانوں پر مشتمل ہوں، آپ کے انٹلیکچوئلز پر مشتمل ہوں، جو دنیا کے مقتدر حلقوں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے کشمیر کے کیس کو پریزنٹ کریں، اور بھارت کی جو معیشت ہے اس کی بنیاد پہ دنیا کے ملکوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ معیشت ہی ایک سفارتکاری کی، انٹرنیشنل ریلیشن کی ایک بنیاد نہیں ہے، بلکہ خطے کے اندر بھارت کا جو منفی کردار ہے، بھارت کی جو ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے، وہ نہ صرف ایک ملک، جو نہ صرف ایک ریاست کشمیر، جو نہ صرف ایک پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ شدت کا رویہ، یہ ہندوازم کا رویہ اور یہ فاشسٹ جو حکومت ہے اس کا رویہ نہ صرف ایک فرد کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے جس کا تدارک کیا جانا لازم ہے۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جو بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے پوری دنیا میں جگہ سائی کا باعث اس حوالے سے بھی بن رہی ہے کہ کینیڈا میں جس طرح سکھ رہنما کا ایک قتل کیا، اس کے بعد پے در پہ دوسرا قتل کیا، اور ساتھ جو پاکستان نے بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو ابھی تک پاکستان کی کسٹڈی میں موجود ہے، یہ تمام تر چیزیں، اور ساتھ آپ کو سب سے بڑی اس حوالے سے بھی خبر دیں کہ قطر میں 8 بھارتی نیوی کے جو افسران ہیں ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کی ریزنز بھی کچھ ایسی تھیں کہ وہ اسرائیل کے لیے وہاں سے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، راہ کے ساتھ مل کر وہ وہاں پہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہیں، اور جمہوریت کا جو راگ آلاپ رہا ہے انڈیا پوری دنیا میں وہ سامنے آیا ہے اور کھل کر سامنے آیا ہے۔ جو کینیڈا کا ایشو ہے اس سے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو یو ایس اے نے بھی سپورٹ کی ہے کینیڈا کی، ساتھ اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے سپورٹ کی ہے۔ حمزہ، کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے یہ جو جھگ ہنسائی ہے
بھارت کی یہ کھل کر سامنے آئی ہے، جو را کی ایجنسی ہے، جس طرح کی کارروائیاں، اور خاص کر کے ان ملکوں کے لیے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں تو جو دنیا میں پیس کے حوالے سے مانے جاتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں کیسا کھلواڑ کرنے جا رہا ہے بھارت، اسے دنیا کو آشکار ہونا چاہیے۔ اور خاص کر کے پابندیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی کچھ پابندیاں تو بنتی ہیں، وہ FATF کے حوالے سے دیکھی جائیں، جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کل کے چند واقعات کی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قطر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ہم ماضی کے چند ڈیولپمنٹس کی بات کریں جس کا ذکر میں نے کر دیا کہ یورپی یونین کی جانب سے EU ڈسانفو لیب کی جو رپورٹ آئی، وہاں پر بھارت ایکسپوز ہوا۔ گلبھوشن یادیو را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر رہ کر بغاوت کو اشتعال دے رہا تھا، اور وہ ایکسپوز ہوا، جو آج بھی پاکستان کی قید میں ہے۔ تیسرا ایک فال فلیگ آپریشن کیا گیا، جسے ایک انتخابات کے لیے ایک مودی گورنمنٹ نے اور بی جے پی کی حکومت نے سٹنٹ کیا، اس کے بعد جو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اور موسٹ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو کینیڈا کے اندر خالصتان کی تحریک کے رہنما کو قتل کر دیا گیا، تو یہاں پر بات یہ پرکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ بھارت اپنے اسٹیٹ کی پالیسی کو اپنانے کے لیے کسی بھی جھوٹ، کسی بھی فریب، کسی بھی قتل عام اور کسی بھی دہشت گردی سے باز نہیں آنے والا۔ اب ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ اس جھوٹ کو، اس دہشت گردی کو، اس غیر جمہوری رویے کو، اس ہندوتوا رویے کو، اس فاشسٹ رویے کو، اس ایک جو ماحول بن چکا ہے، ان تمام حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اجاگر کیا جائے۔ FATF کی بات آپ نے کی تو پاکستان جب گرے لسٹ میں تھا تو وہاں پر جو انفلوئنس کیا گیا انڈیا کی جانب سے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکالا جائے، جبکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا جائے، تو وہ اقدامات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارت نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملات میں اپنی تمام طور توانائیاں صرف کی ہیں اپنے مقدمے کو جو ہے وہ بیان کرنے میں۔ اب جو حالیہ واقعات ہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے یہ چند ممالک جو کہ ضمیر رکھتے ہیں، جو کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بھارت کے اس خالصتان کے ایک رہنما کے قتل عام کے بعد کیا کشمیر کے اندر ہوتے ظلم و جبر کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے؟ کیا وہ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے کینیڈین سٹیزن کی موت کو دیکھا ہے؟ اگر دنیا کے یہ باضمیر حلقے اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ نہایت خوش آئند معاملہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک کشمیر پالیسی کے اندر اور تحریک کشمیر کے لیے دنیا نے اپنی آنکھیں ہمیشہ پھیری ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں 76 برسوں سے ایک ڈسٹ بن کی طرح جو ہے وہ سائڈ ٹیبلز کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ان پر 18 قراردادیں منظور ہو جانے کے باوجود دنیا کے یہ ممالک آج بھی اس طرح سے کشمیر ایشو کو، اس طرح سے فلسطین کے ایشو کو اصولی اور اخلاقی بنیادوں پر پروجیکٹائل نہیں کرتے جس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ البتہ بھارت کے یہ جو اقدامات دنیا کے سامنے اس وقت ایکسپوز ہوئے ہیں وہ نہایت خوش آئند ہیں، اور ہمیں مزید تھوڑا سا اپنی ایگریسو پالیسی بطور اسٹیٹ اپنانی چاہیے کہ بھارت کے ان تمام دہشت گردانہ کارروائیوں، یہ دنیا کو تو آج ان کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، پاکستان اور کشمیر تو گزشتہ 76 برسوں سے ان مسائل سے دوچار ہے۔ تو اس وقت کا، اس قتل عام کا، اس دہشت گردی کا، اور کینیڈا اور امریکہ کی جانب سے جو اس کو سراہا گیا ہے، اس کو سمجھا گیا ہے کہ بھارت اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ڈپلومیسی کے اندر، سفارتکاری کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھارت کے ان تمام اقدامات کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے، تاکہ دنیا بھارت کو پریشرائز کر سکے کہ وہ کشمیر کے اندر اور دنیا کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائیاں نہ کرے کہ جس سے انسانیت کو نقصان ہو اور جس کے انسان کے بنیادی حقوق کو نقصان ہو۔ ناظرین، اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا رول ہے، افسوسناک جو سچویشن ہے وہاں پہ، وہ اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں، ایون جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں سب کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور دنیا اس پر خاموش ہے۔ وہ آپ یورپ کی بات کریں، وہ آپ امریکہ کی بات کریں، وہ آپ برطانیہ کی بات کریں، وہ آپ کینیڈا کی بات کریں، میرے خیال میں تو آج کا دور وہ شروع ہو چکا ہے کہ کوئی P5 نہیں، کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں، کوئی ایسا آپ پلیٹ فارم نہیں کہ جہاں پر آپ جا کے اپنی بات کریں، کوئی آپ کا مسئلہ ریزالو کروا سکے، کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کی وار ابھی تک جاری و ساری ہے، اس میں کسی نے کوئی ثالثی نہیں کروائی اور نہ کوئی کروا سکا ہے۔
ابھی آپ مڈل ایسٹ کا کرائسس دیکھ رہے ہیں، ساتھ آپ ساؤتھ ایشین ریجن میں کشمیر کا جو ایشو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا دنیا کے لیے اگر دنیا اس وقت ہوش کے ناخن نہ دے۔ تو حمزہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک نوجوان پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، ریسرچر ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے ہمیں کس طرح آگے لے کر جانا چاہیے، اور خاص کر کے آپ کا پیغام کیا ہے نوجوان نسل کے لیے؟ ابھی جو آپ نے بات کی کہ فلسطین کا مسئلہ، حال ہی میں جو واقعات ہوئے، حماس کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی فلسطین کے حقوق کے لیے، اور اس کے بعد غزہ کی جو حالت اسرائیل کی طرف سے کی گئی، اور گفتگو کے پچھلے حصے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کینیڈا کے اندر جو بھارت کی جانب سے اقدامات ہوئے اس پر تنقید کی گئی، اور امریکہ نے بھی اس پر تنقید کی اور کینیڈا کے حق میں بات کی، لیکن یہاں پر دنیا کی ان طاقتور حلقوں کی منافقت عیاں ہو جاتی ہے کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے ایک فرد کی حمایت کی اصولی بنیادوں پہ، اخلاقی بنیادوں پہ، لیکن دنیا کے یہی طاقتور حلقے جب اسرائیل غزہ کے اندر بمباری کرتا ہے تو اس وقت جا کر کانگریس کے اندر $100 ملین کی امداد جاری کرنے کی درخواست دیتے ہیں، اور وہاں پر دورہ کرتے ہیں اور اسرائیل کے موقف کی جو ہے وہ ترویج کرتے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یورپی ممالک سے، امریکہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو انسانی، اخلاقی اور اصولی بنیادوں پر حل کر سکیں گے۔ اس میں پیغام ہے جو کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے نوجوان نسل کے لیے، وہ آپ ان شارٹ اپنا پیغام دیجئے گا۔ اس میں نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے کرنے کا یہ کام ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو پنپتے ہوئے، جدید دور کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، اپنے دانست میں رہتے ہوئے، چاہے وہ ہمارے سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہاں پر کشمیر کے مسئلے کو، ان تمام مسائل کو، اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو لگام دیں اور وہاں پر ان چیزوں کی شیئرنگ کریں، ان چیزوں کا اشتراک کریں کہ جن کا آپ کو معلوم ہو کہ اس کا سورس کیا ہے، کہیں اس کا سورس کوئی غیر ممالک تو نہیں ہے، کہیں اس کا سورس کوئی ملک دشمن عناصر تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کنٹینٹ کریٹ کریں، کنٹینٹ کریٹ کر کے آپ نے جو جتنے بھی جن باتوں کا ذکر ہوا اس حوالے سے آپ اقدامات کریں۔ چونکہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے، چونکہ جدید سوشلائزیشن کا دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو اپنی دانست میں رہتے ہوئے قلم، کلام اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس محاذ پر کمند رہا جائے، اور ان سب سے پہلی بات کہ ان مسئلوں کو اول سمجھا جائے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام مسائل کو، ان تمام جو چیزیں جن کا ذکر ہوا ان کو سمجھتے ہوئے، ان کا ادراک کرتے ہوئے، ان کا مطالعہ کرتے ہوئے، ان کی ریسرچ کرتے ہوئے، اپنی دانست میں رہتے ہوئے اقدامات کیے جائیں۔ یہی ایک وے فارورڈ ہے جدید دنیا کے اس دور میں کہ آپ اپنے فون سے، آپ کا جو ویپن ہے، آپ کا قلم ہے، آپ کا فون ہے، آپ کی ڈیجیٹلائزیشن ہے، آپ کی جدت ہے، آپ اس میں رہتے ہوئے، اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی تحریک کے لیے کام کریں۔ حمزہ محبوب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور صاحب، آپ نے ہمیں کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔